सरकारी तौर पर तो अभी तक ना वेबसाइट पे आई है ना कहीं आई है। बहरहाल ये कॉपी हमें हासिल हुई है। तो इसके अंदर वो तमाम बातें जो अकबर एस बाबर साहब ने कही थी उन सब का सबूत इसके अंदर मौजूद है। अकबर एस बाबर साहब पीटीआई के एक फाउंडिंग मेंबर थे। पीटीआई की तरफ से 97 में टिकट भी इलेक्शन भी लड़ा कोयटा से। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे पीटीआई के 5 साल। सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे फॉर इंफॉर्मेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर कमेटी के मेंबर भी रहे। तो ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये जानते थे कि ये जमात क्या है और क्या कर रही है। उन्होंने अपनी पिटीशन में जो बात की थी वो ये था कि मिस मैनेजमेंट हो रही है पार्टी के अंदर, फंड्स की, पार्टी फंड्स की गैर कानूनी कार्रवाई पीटीआई कर रही है, और जो पार्टी लीडरशिप है वो नाकाम है पार्टी के ओहदेदारों को और पार्टी के वर्कर को ये बताने में कि वो पैसे कहाँ से इस्तेमाल कर रही है, कितने पैसे उसको आ रहे हैं और वो पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। ये उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा। और उन्होंने ये कहा अकबर एस बाबर साहब ने कि पार्टी के रिकॉर्ड जो हैं, अकाउंट जो हैं, वो किसी भी पार्टी के ओहदेदार के साथ वो शेयर नहीं किए जाते, उनको बताया नहीं जाता कि पार्टी कहाँ से फंड हासिल करती है और कैसे खर्च करती है। और उन्होंने ये कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीटीआई ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को वो जाली हैं और नामुकम्मल हैं, और ये जो खराबियां हैं, जो कमी है रिकॉर्ड्स की, इसको ऑडिटर ने भी इसके बारे में बात की है। और अकबर एस बाबर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो कि पार्टी के जो फंड मिले हैं वो पर्सनल अकाउंट्स में जो गए हैं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो पैसे पार्टी के पास आए हैं उनकी तफसीलात भी अवाम के सामने आनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो पैसे दूसरे ममालिक से आए वो कैसे इकट्ठे हुए, किसने भेजे और वो किस तरह पाकिस्तान में आए, और उनकी रकम की अमाउंट क्या है। और उसके अलावा कि जो पैसे भेजे गए क्या वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरे ममालिक से भेजे जा सकते थे या नहीं भेजे जा सकते थे, या वो गैर कानूनी हैं। ये बातें, ये इल्ज़ामात और ये जो प्रेयर है, यानी कि इन बातों के जवाबात होने चाहिए, ये अकबर एस बाबर साहब ने पेश किए 2014 दिसंबर में। इस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई जवाब भी पीटीआई की तरफ से नहीं आया सिवाय इसके कि ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। कोई रिकॉर्ड पीटीआई ने, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं किया। सिर्फ तरीका ये था कि कभी वकील बदल जाते थे, कभी दरख्वास्त दे दी जाती थी एडजर्नमेंट की, और कभी नई एप्लीकेशन दे दी जाती थी कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये पूछ नहीं सकता। तो इस तरह उन्होंने 3 साल गुजार दिए। उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो रावलपिंडी से MNA रह चुके हैं, उन्होंने पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई और उसने काम शुरू किया और इस कमीशन को, जो कमीशन बना उसके बाद ये एक स्क्रूटनी कमेटी बनी, इसकी भी कोई मुआवनत पीटीआई ने नहीं की आज तक। आज हम 2022 में बैठे हैं, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी अकाउंट की डिटेल,
کوئی بھی یہ کہ پیسہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کیسے پاکستان آیا، کس کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ ڈیٹیل آج تک عمران خان اور پی ٹی آئی نے نہیں دی. یہیں سے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس ڈاکے کا کہ ایک سیاسی جماعت 7 سال ہر حربہ استعمال کرتی رہی کہ کوئی ریکارڈ بھی وہ الیکشن کمیشن اس کے کمیشن کے سامنے، اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہ کرے. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اس سارے معاملے کی. اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ کوئی ریکارڈ نہیں دیا. اس کے بعد یہ کوشش کی کہ جو اس کمیٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں. اور جب یہ رپورٹ شائع ہو گئی تو پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ نہ بن سکے. یعنی یہ رپورٹ یہاں تک کہ جس شخص نے کمپلینٹ کی تھی اس کے ساتھ بھی ریکارڈ شیئر نہ ہو اور یہ رپورٹ بھی چھپ نہ سکے. بہرحال یہ رپورٹ اب پبلک کے سامنے آ گئی ہے اور یہ رپورٹ صرف 5 سال کی ہے. 2012-13 جون 30 2013 کے بعد کا یہاں ریکارڈ نہیں ہے. یہ صرف 2012-13 تک کے 5 سال کی رپورٹ ہے اور جو ثبوت صرف اس کے اندر موجود ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جتنا ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹس کی، پیسوں کی، وہ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی، وہ اس کمیٹی نے اپنی کوشش سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کی ہیں. تو ابھی یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ مکمل حقائق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی. ان اکاؤنٹس کے مطابق ان 5 سالوں میں 1.3 ارب روپیہ اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر 1.6 ارب روپیہ آیا ہے. یعنی 30 کروڑ سے زیادہ روپیہ 30 کروڑ سے زیادہ روپیہ آج بھی غائب ہے. اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے. سپریم کورٹ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 1.6 ارب ان اکاؤنٹس میں آیا اور جو اکاؤنٹس کا ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ 1.3 ارب آیا. 2012-13 میں یہ 92 نمبر کا صفحہ ہے، اس پر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے اور یہ پیسے بتدریج بڑھتے گئے. 2008-9 کے اندر یہ رقم بہت کم تھی جو غائب ہوئی. اس کے اگلے سال 2 کروڑ روپیہ غائب ہو گیا، اس کے اگلے سال 6 کروڑ غائب ہو گیا، پھر 8.5 کروڑ غائب ہو گیا اور پھر 14.5 کروڑ غائب ہو گیا. اور یہ 5 سال میں 31 کروڑ روپیہ ان اکاؤنٹ سے غائب ہو گیا. یہ جو ڈیٹیل اسٹیٹ بینک نے دی ہے اس کے مطابق 20% پیسہ جو ان اکاؤنٹس کے اندر آیا وہ غائب ہو گیا. یہ حقیقت ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی. اور صرف بات اتنی نہیں ہے، اکاؤنٹس کی جو تعداد ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. جو وہاں پر اکاؤنٹس کی تعداد 2012-13 میں بتائی گئی وہ صرف 4 اکاؤنٹ ہیں جو آخری سال تھا. جو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ ان کے 18 اکاؤنٹ تھے. یہ صفحہ نمبر 94 ہے اس رپورٹ کا، یہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو بتائے گئے، جو انہوں نے ڈکلیئر کیے، جو ریکارڈ پی ٹی آئی نے نہیں دیا لیکن جو فارم 1 ہر سال ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے مطابق ان کے 4 اکاؤنٹ ہیں. اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ان کے 18 اکاؤنٹ ہیں. یہ
14 اکاؤنٹ کیا کر رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں، یہاں پر کیا خرابی ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور میں پھر بار بار کہوں گا کہ آج تک ریکارڈ کے اندر اس کمیشن کے سامنے، اس کمیٹی کے سامنے ایک کاغذ بھی پی ٹی آئی نے نہیں دیا۔ یہ تمام کاغذ جو ہیں یہ کمیٹی نے خود کوشش کر کے اسٹیٹ بینک سے حاصل کیے۔ تو 30 ارب روپیہ، 30 کروڑ روپیہ غائب ہو چکا ہے ان اکاؤنٹ سے۔ یہ 20% پیسہ جو اکاؤنٹس میں آیا یہ غائب ہے، اور ابھی اصل جو رقوم ہے وہ 2013 کے بعد آئی ہیں۔ جب آپ 2013 کے اکاؤنٹ، 14 کے اکاؤنٹ، 15 کے اکاؤنٹ، 16 کے اکاؤنٹ، 17 کے اکاؤنٹ، 18 کے اکاؤنٹ دیکھیں گے تو یہ معاملہ اربوں میں جا پہنچے گا۔ یہ حقیقت ہے اس سارے معاملے کی۔ اب پیسہ جو فورن فنڈنگ کا یہ معاملہ تھا، جو ملک کے اندر پیسے ہیں اس کا تو ابھی پوچھا ہی نہیں کسی نے۔ یہ تو صرف بات ہے جو باہر سے پیسہ آتا ہے، اور جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کے اندر 6 کمپنیز کے بارے میں اکبر ایس بابر صاحب نے لکھا۔ 2 کمپنیاں امریکہ میں تھیں، میں ان کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا، اور سب ریکارڈ کا حصہ ہے، اس ریکارڈ میں موجود ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیکسس کے اندر، ایک کیلیفورنیا میں پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ جو آفیسز ہیں وہاں پر ان دفتروں کو استعمال کر کے 2 کمپنیاں بنائی گئیں۔ دونوں کمپنیوں کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، دونوں کمپنیوں کے فیصلے کرنے والے عمران خان صاحب ہیں۔ کیا کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اجازت ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کر کمپنیاں بنائے؟ اور پھر ان کمپنیوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ صرف ایک انڈیویجول سے، یعنی ایک شخص سے پیسہ لے سکتے ہیں، کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، اور وہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کتنے پیسے آپ نے لیے اور کس شخص سے لیے۔ کمپنی سے، کسی فورن کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا غیر قانونی ہے۔ تو یہاں پر بات ایک کمپنیاں بنائی، کمپنیاں چلانے والے بھی خود، پیسے حاصل کرنے والے بھی خود، پھر ان کمپنیوں کو امریکہ میں ایز اے فورن ایجنٹ رجسٹر کیا گیا کہ جناب یہ کمپنیاں کسی فورن مقصد کے لیے، یعنی امریکہ سے باہر کسی مقصد کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر رہی ہیں۔ وہاں بھی آج تک ان دونوں کمپنیوں کا کوئی ریکارڈ نہ الیکشن کمیشن میں آیا ہے، نہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آیا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی جماعت دوسرے ملکوں میں کمپنیاں بناتی ہے، پیسے اکٹھے کرتی ہے، اور پیسے صرف اشخاص سے نہیں کمپنیوں سے بھی اکٹھے کرتی ہے۔ وہ پیسے پاکستان بھیجتی ہے، پورے بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ آج تک ان دونوں کمپنیوں نے کوئی ریکارڈ حکومت پاکستان کو یا اسٹیٹ بینک کو یا الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کیا۔ یہ ان دونوں کمپنیوں کی حیثیت ہے۔ اس اسکروٹنی کمیٹی نے خود جا کر امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ سے جو ڈیٹا تھا وہ اکٹھا کیا، اور اس ڈیٹے کی بنیاد پر پوری ایک تفصیل ہے جو اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ صفحہ نمبر 80 کے اوپر یہ صرف ایک کمپنی کا ہے کہ جس میں $2.3 ملین، یعنی اس وقت کے میرے خیال 23 کروڑ کے قریب، 22 کروڑ کے قریب رقم بنتی ہوگی، اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں جو پیسے آئے وہ کس نے دیے وہ بھی شامل ہے۔ یہ اس کمپنی کے اندر پیسے آئے، اور میں پھر کہوں گا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو اس کمپنی نے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو بتایا۔ آج تک عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے ان کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے
وہ حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک کو یا الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 79 پر یہ جو ایک اور کمپنی تھی، اس میں کوئی $5.5 لاکھ آیا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ معاملے ان کمپنیوں کے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، آج تک ان کمپنیوں کی کوئی ڈیٹیل مہیا نہیں کی گئی، پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف سے ان کے بینک اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ یہ ہماری نظر میں پاکستان کے قوانین کی ایک بڑی کھلی خلاف ورزی ہے۔ 4 اور ممالک میں جو اکبر ایس بابر صاحب نے کلیم کیا تھا، جس میں یہ آسٹریلیا میں کمپنی تھی، کینیڈا میں تھی اور یو کے اندر کمپنیز تھیں، وہاں بھی کمپنیز بنائی گئیں، ان کی ڈیٹیل یہ اسکروٹنی کمیٹی حاصل نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ جو ہماری نالج ہے، 50 ممالک سے زیادہ میں پی ٹی آئی کے چیپٹرز ہیں جو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں۔ اس جو ڈیٹیل ہے، اس کے اندر کوئی ان دیگر ممالک میں کمپنیز بنی ہیں نہیں بنی ہیں، کتنا پیسہ آیا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اس میں جو ایک ٹرانزیکشن ہے، جو کہ ایک نمونے کے طور پر جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ $21 لاکھ ایک دبئی سے ایک کرکٹ کمپنی کے نام پر پاکستان بھیجا گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں براہ راست۔ پاکستان کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی فورن کمپنی سے ایک پیسہ بھی حاصل کریں، یہ غیر قانونی ہے۔ $21 لاکھ، یہ صرف ایک میں مثال دے رہا ہوں، $21 لاکھ دبئی کی ایک کمپنی سے، جس کے مالک کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو ریکارڈ یہ اسکروٹنی کمیٹی کر سکی، کوشش اس نے کیا ہے، یہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے $21 لاکھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں۔ آپ کسی فورن کمپنی سے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت $1 بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی کسی کمپنی سے $1 حاصل نہیں کر سکتی۔ یہاں کروڑوں روپے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں، بیرونی کمپنیوں سے حاصل کیے گئے۔ تو یہ جو پٹیشن کی تھی اکبر ایس بابر صاحب نے، تمام جو معاملات وہاں پر تھے، اس کا سارا اور یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ یہ اس خرابی کا صرف ایک نمونہ، ایک عکس آپ کے سامنے آیا ہے، صرف 5 سال کا اور 2 ملکوں کی کمپنیز کا، اور ایک بڑی ٹرانزیکشن میں نے آپ کو دبئی سے بتا دی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا جس کے اندر عمران خان صاحب جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے بورڈ نے سینٹرل سیکریٹریٹ میں فیصلہ کیا، جس میں عمران خان صاحب ہیں اور بورڈ ممبر جو وہاں موجود تھے ان کے نام بھی ہیں، اور 4 ملازمین پی ٹی آئی کے دفتر کے 4 ملازمین کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے لے سکیں، کہ جو ڈونیشنز لوگ پی ٹی آئی کو دیں گے، ان 4 ملازمین کو پی ٹی آئی نے اختیار دیا کہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آ سکیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ نہیں تھے؟ یہ 18 اکاؤنٹ تو یہاں موجود ہیں جو صرف فورن فنڈنگ کے لیے تھے۔ ملک کے اندر کتنے اکاؤنٹ تھے یہ بھی الیکشن کمیشن یا اسٹیٹ بینک کو پتا ہوگا۔
لیکن ان 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ آنے کی اختیار دینے کی کیا وجوہات تھی؟ یہ بورڈ کا ریزولوشن ہے، یہ پی ٹی آئی کے اپنے بورڈ کا ریزولوشن ہے، جس پر انفارمیشن کے لیے چیئرمین عمران خان جس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں اور عارف علوی صاحب سیکرٹری جنرل جو ملک کے صدر ہیں، ان کو بھی یہ ان کی اجازت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی نے اختیار دیا کہ ہمارے 4 ملازمین کے پرسنل اکاؤنٹس میں ڈونیشن کے پیسے آ سکتے ہیں۔ یہ اس کی کوئی تفصیل نہیں دی، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ ملک کے اندر جو پیسہ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ جو ملک سے باہر سے پیسہ آیا ہے اس کی یہ حالت ہے، اور ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان امریکہ کی کمپنی میں کتنا پیسہ آیا یا دوسرے ممالک کی کمپنی میں کتنا پیسہ آیا، اور یہ صرف 5 سال کی بات ہے۔ جو اس کے بعد یہ 8 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں کیا ہوا، اس کی کوئی تفصیل پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں ہے۔ اور میں پھر گزارش کروں گا کہ آج تک ایک پیسے کی انفارمیشن، ایک بینک سٹیٹمنٹ، ایک کاغذ نہ عمران خان نے اسکروٹنی کمیٹی کو دیا ہے، نہ پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ کیا یہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ آج الیکشن کمیشن کا اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے۔ ایک بڑی تفتیش کی ضرورت ہے اس معاملے میں، اور آج ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پر ایک اقامے کے لیے جو ڈائریکٹرشپ تھی اس کے پیسے نہ لینے پر اس ملک کے سٹنگ وزیر اعظم کو نااہل پوری عمر کے لیے قرار دیا گیا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ایک شخص جو ملک کا وزیر اعظم ہے، امریکہ کی کمپنیوں کا چیئرمین آف دا بورڈ، پیسے یہاں بھیج رہا ہے، کتنے پیسے دیے کوئی ریکارڈ نہیں دیتا۔ یہاں جو پیسے آئے اس میں سے 20% غائب ہیں، 30 کروڑ روپے تو وہ 5 سالوں کا غائب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تو تفتیش کی آج ضرورت ہے۔ تو یہ شخص آج وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، استعفیٰ دیں اور اس ملک کے عوام کے سامنے پیش ہوں۔ اور جو لیڈرشپ یہ کام کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ جب اس ملک کا سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے، ایک حکومت توڑ سکتا ہے، وزیر اعظم کو نااہل کر سکتا ہے پوری زندگی کے لیے، ایک معمولی رقم نہ لینے پر، تو آج ایک ملک کا وزیر اعظم جو کروڑوں اربوں روپے کا خرد برد کر رہا ہے، ریکارڈ دینے کو تیار نہیں ہے، آج کیا وہی سپریم کورٹ اسے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم پیسے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ یہ تو صرف ان 5 سالوں کا ان 18 اکاؤنٹ سے یہ پیسہ غائب ہے، باقی سالوں باقی کام جو کچھ ہوا وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ تفتیش ہو کہ یہ جو 4 پی ٹی آئی کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا، کیا یہ قانونی تھا کیا غیر قانونی تھا۔ جو ابھی اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں، مثلا سعودی عرب سے کتنا پیسہ آیا اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات اور سورسز آف فارن فنڈز، یہ پیسے بھیجنے والے لوگ کون تھے؟ یہ کوئی کمپنیاں بنی ہے، کوئی ڈنگ ڈانگ کے نام سے ہے، کوئی پتہ نہیں کس نام سے ہے، یہ کمپنیاں، ان کے پیسے بھیجنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ $21 لاکھ کرکٹ کلب بھیج رہا ہے دبئی سے پی ٹی آئی کو۔ تو تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ آج ان کی اسٹیٹمنٹس ان کے سامنے ہوں، پتہ چلے کہ جو آج ملک کے حکمران ہیں یہ پیسے کہاں سے لیتے رہے اور کیسے حاصل کرتے رہے۔ اور جن کو جے آئی ٹی بنانے کا شوق تھا، سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوتے تھے، سپریم کورٹ خود ہیئرنگز کرتا تھا،
मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करता था। एक अकामे की कंपनी के पैसे ना लेने पर आज तो करोड़ों और अरबों का खुर्द बुर्द है। बैरूनी मुमालिक से इस मुल्क की सियासी जमात को पैसा आ रहा है। वो जमात जो आज मुल्क में हुक्मरान है, जिसको अहदेदार मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म और वजीर हैं, तो आज तो सवाल पूछने की जरूरत है मुल्क के अंदर। और ये पैसा जो है, ये जो खराबी है इस निज़ाम में, ये जो पैसा लिया गया, सवाल ये उठता है कि आज इस पैसे का असर पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक नाकाम खारजा पॉलिसी की सूरत में अदा कर रहा है। आज कश्मीर की बात करने वाला कोई नहीं है। आज हमारा दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। आज हम चीन से दूर होते जा रहे हैं। आज हम पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया में एक मिसाल है एक ऐसी हुकूमत की जिसमें एतमाद कोई नहीं कर सकता। ये असरात होते हैं जब आप बैरूनी ममालिक से पैसे लेकर मुल्क में सियासी जमातें चलाना शुरू कर दें। ये नाकामियां हैं जो बैरूनी पैसे से मुल्क के अंदर असरअंदाज होती हैं। बहुत शुक्रिया सर। गुजरा का इस पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो 31 करोड़ का से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डबलिंग हुई है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इनएक्टिव अकाउंट्स हैं जिनकी बात ये रिपोर्ट पढ़ ले, मैंने सब बातों का जवाब दे दिया है। 31 करोड़ आज तक गायब है। डबलिंग अकाउंट्स की हर अकाउंट की डिटेल यहां दी हुई है, पढ़ लें उसको। 2012-13 में 18 अकाउंट थे, ये फॉरेन अकाउंट थे, सिर्फ 4 की डिटेल आई है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 4 लिखी है उसके अंदर। और वो ये भी कह रहे हैं कि क्लब किया जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो तहकीकात। जी बिल्कुल, हर जमात की तहकीकात होनी चाहिए। ये 7 साल हो गए इस तहकीकात को। एक कागज, एक बैंक स्टेटमेंट पीटीआई ने दी आज तक। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर आप खुद नोटिस नहीं लेता। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेगा। जो एक अकामे का नोटिस ले सकते हैं, क्या वो अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का और बैरूनी मुल्क से जिस पैसे का कोई हिसाब नहीं है कि पैसा भेजने वाला कौन है, क्यों भेज रहा है, आज उसका सुप्रीम कोर्ट नोटिस तो ले सकता है। ये इतना अहम इशू है कि जिस पर आप लोग सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होते हुए खुद से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते, ना कि अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिस तरह से 3-3.5 साल से पहले उम्मीद लगी हुई थी कि हुकूमत कुछ करेगी। हम या अवाम नोटिस देगी। हमें हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन से तवक्को है, और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो सुओ मोटो पावर्स हैं जो माजी में इस्तेमाल हुई हैं, उनसे तवक्को है कि वो इस अहम कौमी मामला जिसमें गैर मुल्की कंपनियां एक सियासी जमात को पैसा भेज रही हैं, जो हर कानून की खिलाफ वर्जी है, उसका नोटिस उनको लेना चाहिए। शायद सर एक ऑडियो लीक हुई और उसमें परवेज रशीद साहब की और मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, जिसमें सहाफियों को और मीडिया से मुताल्लिक जो है वो बड़ी बैड लैंग्वेज यूज की गई, उनके बारे में गलत बात की गई, ये घूमते रहते हैं। तो आप समझते हैं कि जबान ठीक है? अगर नहीं समझते कि ठीक नहीं थी तो मजम्मत करेंगे? देखिए, जो मैं और आप बात करते हैं मेरे और आपके दरमियान रहती है। ऑडियो बनाने वाले कौन है और लीक करने वाले कौन है? हम हर रोज बात करते हैं, हम अपनी राय का इजहार करते हैं, पब्लिकली नहीं करते, हम हर जगह करते हैं। मेरी और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को भी सुन लें आप, आपस में जो हम करते हैं वो इससे भी बदतर होती है। बहुत शुक्रिया।